नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। गुजरने वाला में पीडीएम के तरफ से पावर शो हो चुका, उस पर रद्दमल का सिलसिला जारी है। कुछ रद्दमल नेशनल लेवल पे आ रहा है, कुछ रद्दमल सोशल मीडिया पे है। उसमें बहस ये है कि क्या ये पीडीएम का पहला पावर शो कामयाब रहा नहीं रहा। उसके साथ साथ वहाँ जो खिताबात हुए हैं उसमें जो बयाना अख्तियार किया गया, एक बयाना मुस्लिम लीग नून का था, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा। दूसरा बयाना मौलाना फजल रहमान का था। तीसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। क्योंकि इस सारे इत्तेहाद में ये तीन मेन फैक्टर्स हैं या जमातें हैं जिनका बयाना वहाँ आया, लेकिन कुछ मुख्तलिफ बयानिया था, नेरेटिव था। क्योंकि लग ये रहा था कि ये सारे तीनों 11 जो जमातें हैं जिनका इत्तेहाद है, उसमें ये तीन जमातों का जो बड़ी जमातें हैं, उनका टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि अपने पावर जो इक़्तिदार है आने वो उसके लिए जदोजहद की जाए, लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि आइंदा होने वाले इंतखाबात में किन एरिया को मज़ीद कैप्चर किया जाए और अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए। और इन तीनों जमातों ने जो पीडीएम का जो पहला पावर शो था उसमें ये अपना एक डायरेक्शन भी तय कर दिया। अब देखते हैं कि कराची में जो जलसा होने जा रहा है उसमें क्या होता है। इस वक्त तक मियां नवाज शरीफ की तकरीर पे रद्द अमल वफाकी हुकूमत की तरफ से भी आ चुका है, सोशल मीडिया पे उस पर रद्द अमल चल रहा है। अब देखते हैं कि ये जो जंग छिड़ी है, मियां नवाज शरीफ ने छेड़ी है, इसका इख्तिताम कहाँ पे होता है। क्योंकि उन्होंने तबल बजा दिया और उसके रद्द अमल के हवाले से अभी तक तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो वज़रा ने रद्द अमल दिया वो इब्तदाई रद्द अमल आ गया, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसका इंतहाई रद्द अमल भी आएगा। तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और शेयर करें। तो हम बात कर रहे थे पीडीएम के जलसे की। अब पीडीएम के जलसे में के हवाले से ये अब डिबेट एक ये चल रही है कि नेशनल मीडिया में ये जो पीडीएम का जलसा है वो एक रिवायती तौर पे रिपोर्ट हुआ है। उसमें मियां नवाज शरीफ का खिताब ऑलमोस्ट गायब है, वो नहीं है। और वो जो वो कहती हैं कि जो ज़ेर बहस या जो मेन पॉइंट था वो वही तकरीर थी मियां नवाज शरीफ की, और उसके बाद मरियम नवाज साहबा की, मौलाना फजल रहमान की। तो ये चीज़ें रिपोर्ट तो हुई हैं, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पे ये बहस चल रहा है उसमें बहस ये है कि ये इंतहाई एक अपनी एक्सट्रीम एक पॉइंट पे था तो इब्तदाई जलसा, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जो मौका अख्तियार किया वो इंतहाई अपनी एक्सट्रीम पॉइंट पे था। आगे चल के क्या होता है, ये इसका नतायज क्या निकलते हैं, क्या मियां नवाज शरीफ आने वाले दिनों में पीडीएम के जलसों को खिताब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रात जो जलसा पीडीएम का हुआ था उसमें मियां नवाज शरीफ का जो खिताब था ऑलमोस्ट जो नेशनल मीडिया पे वो नशर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून ने उनको नशर करने का बंदोबस्त किया, वो नशर हुआ। जिन लोगों के पास ये सहूलत थी नेट की, उन्होंने ये खिताब उसका सुना मियां नवाज शरीफ का, जिसमें उन्होंने हार्ड हिट किया। और उसका मैं समझता हूँ कि उसका रद्द अमल भी आएगा। अब जो जो नैरेटिव आया है उसमें मियां नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने आने वाले इलेक्शन के हवाले से एक अपनी बुनियाद रखी है। खिताब मियां नवाज शरीफ का हो या कल मरियम नवाज साहबा का, उन्होंने जो खिताब किया उन्होंने सिर्फ पंजाब को टारगेट नहीं किया, पंजाब के वोट बैंक को कैप्चर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन इलाकों के वोट बैंक को भी कैप्चर करने की कोशिश की जो इलाके बलूचिस्तान के पी के या साबिक जो वजीरिस्तान और नार्दर्न एरिया के जो नार्दर्न एरिया नहीं कि मैं कहूँगा फाटा के जो इलाके हैं, वहाँ के जो नाराज लोग हैं उनके वोट बैंक को भी कैप्चर करने की कोशिश की है। इसी तरह
مولانا فضل الرحمان کا ایک نیریٹو تو وہی رہا ہے جو پرانا وہ حکومت کے خلاف اور حکومت کو مبینہ لانے والوں کے خلاف بولتا آ رہا ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک بات اور کی ہے رات والے جلسے میں. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اس جلسے میں موجود تھے، وہ اس سے پہلے خطاب کر چکے. ایشو بھی آلموسٹ وہ سندھ کا تھا، لیکن اس پہ بلاول بھٹو صاحب تو نہیں بولے، لیکن مولانا فضل الرحمان بولے، اور وہ تھا جو سندھ میں جو جزائر ہیں اس پہ وفاقی حکومت کے قبضے کے حوالے سے. کیونکہ کراچی کے ساحلی پٹی میں یہ جو 2 جزائر ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک صدارتی آرڈیننس جاری ہوا ہے. پی ڈی ایم کے جلسے میں بلاول بھٹو صاحب کا اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کر دیا کہ جو صوبوں کے وسائل ہیں وہ صوبوں کا حق ہیں، اس پہ جو قبضہ ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، وہ یہ نہیں ہونے دیں گے. اور پی ڈی ایم کے فورم پہ اس حوالے سے ایک حکمت عملی طے کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ٹارگیٹ بھی اب پنجاب اور کے پی کے ساتھ ساتھ سندھ بھی ٹارگیٹ ہے. کیونکہ سیاسی طور پہ اگر اسٹریٹ پاور کے حوالے سے اب دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد باقی اگر کسی کے پاس جو اسٹریٹ پاور ہے وہ میرے خیال میں، اور یہ ایک محسوس کیا جا رہا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے. تو انہوں نے اپنے آنے والے جو ووٹ بینک ہے وہ اس کو بڑھانے کے لیے سندھ کے مفادات کے حوالے سے جو ایک چیز تھی اس کو چھیڑا، اس کے حوالے سے بولے. لیکن بولنا تو بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں بولے، لیکن انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا فضل الرحمان نے اور اس پہ بات کر دی. بلاول بھٹو صاحب کی اسپیچ بھی سب نے سنی، وہ تو نیشنل میڈیا پہ بھی نشر ہوئی، اور بلاول بھٹو کے جو تنقید کا جو محور تھا وہ وہی تھا سلیکٹر سلیکٹڈ، اور کشمیر بھی اس کا جو تھا دائرۂ اختیار میں یا دائرۂ تقریر میں تھا، جو باقی جماعتوں کے لیڈران کے تقاریر میں کم ہی تھا. لیکن بلاول بھٹو صاحب نے اس کو بھی کور کیا. لیکن جو بلاول بھٹو کا جو ایک ٹون تھا وہ اس طرح کا ہارڈ نہیں تھا جس طرح ایک میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان کا. اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ ایک بحث ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو اب مسلم لیگ کو آلموسٹ لیڈ کر رہی ہیں، کیونکہ اس کے والد صاحب میاں نواز شریف باہر ہیں، شہباز شریف جو صدر ہیں وہ جیل میں ہیں، تو اب وہ لیڈ کر رہی ہیں، تو وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور گرو کر رہی ہیں پولیٹیکلی. اور اس حوالے سے بحث سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے مسلم لیگ نون کے لیے، مولانا فضل الرحمان کے لیے، کہ وہ اپنے ٹارگیٹس کو ہارڈ ہٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کے پاس تو ٹارگیٹ یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کیا جائے اور اقتدار کے حاصلات کو یقینی بنایا جائے. لیکن یہ صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ہے. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ نیریٹو اختیار نہیں کر سکتی جو مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں یا مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. کیونکہ اس سارے پی ڈی ایم کے جدوجہد میں اگر پی ڈی ایم کا جو چارٹر دیکھا جائے یا قراردادیں دیکھی جائیں تو اس میں جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، وہ اینڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا. پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سندھ حکومت چھوڑ دی. وہاں وہ 12 سال سے حکمرانی کر رہی ہے، اور حکومت چھوڑنا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک آسان ہدف نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد جنرل باڈیز کے الیکشن ہونے ہیں. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت چھوڑ دے، ہاں اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن بھی ہونے. تو بہت مختلف یہ کیفیت ساری جماعتوں میں چل رہی ہے کہ ان کا نیریٹو مختلف ہے، ان کا ٹارگیٹ بھی ان کے مختلف ہیں. چل ساتھ رہے ہیں، کیا یہ اس طرح آگے چل پائیں گی؟ کیونکہ میرے خیال میں میاں نواز شریف کی جو تقریر تھی وہ بہت ساری جماعتوں اور بہت سارے اتحادیوں کو شاید ہضم نہ ہو. حکومت کو تو ہضم ہونا ممکن نہیں ہے، اور باقی بھی کافی اسٹیک ہولڈرز ہیں جس کو نہیں لگتا مجھے کہ وہ اس تقریر کو ہضم کر پائیں گے.
لیکن اس کے باوجود اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اسی پہلے جلسے میں میاں نواز شریف نے جو ایک ریڈ لائن کھینچی ہے، کیا باقی سیاسی جماعتیں خاص کر کے پیپلز پارٹی اس کے ساتھ دے چل پائے گی یا نہیں دے پائے گی؟ اس کا پتہ اب کراچی کے جلسے میں لگ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ باقی جو رد عمل کی میں بات کر رہا تھا، تو سوشل میڈیا پہ یہ رد عمل ہے کہ یہ جلسہ کامیاب تھا اور پبلک نے بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں اس میں شرکت کی۔ حکمران جماعت کہتی ہے کہ پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ناکام ہو گیا، لوگ وہاں اکٹھے نہیں ہوئے، وہ تو گراؤنڈ جو ہے وہ اس کو بھی نہیں بھر پائے، اس لیے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ اور یہ جو جلسے کے میزبان بالموسٹ تھے، تو اس کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس کے حوالے سے آج شیخ رشید صاحب بولے ہیں، شبلی فراز بولے ہیں اور فواد چودھری صاحب بولے ہیں۔ آج شیخ رشید تو تپے ہوئے ہیں تھے اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو اس نے واضح پیغام دیا کہ لندن سے اس کا سیاسی جنازہ نکلے گا اور اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور اس نے جو بولا ہے وہ دشمن کی زبان ہے، اور وہ جو بیانیہ نیریٹو ہے وہ نیشنل نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل جو پاکستان کا دشمن ہے اس کا ہے، اور میاں نواز شریف نے کھل کے وہ اختیار کیا ہے جس کو ہضم کرنا، جس کو قابل قبول کرنا اور جس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میاں نواز شریف کو کا اب سیاسی جنازہ نکلے گا۔ یہی بات شبلی فراز نے کی ہے، یہی بات فواد چودھری نے کی ہے، اور باقی اسٹیک ہولڈرز کا اس کے رد عمل یقینی طور پہ آئے گا۔ ابھی تک رات جلسے سے لے کے ابھی تک تقریباً جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں کوئی 24 گھنٹے میرے خیال میں ہوئے ہیں، 24 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے، کوئی 14 گھنٹے ہوئے ہیں، ابھی تک رد عمل وہ اس طرح نہیں سامنے آیا جو نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، اور میرے خیال میں شام تک یہ یقینی طور پہ واضح ایک جو کیمپس ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ کیمپس کہاں ایشوز کو کھڑا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہیں، جو بھی صورتحال بنتی ہے، آپ کے ساتھ اس کا جائزہ لیں گے، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔